अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, NBMathra.com की तरफ से मोहम्मद अली एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत। और जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था, आज हमारा जो मौजू है वो आपके सामने मैं यहाँ स्क्रीन पर अभी आपको नज़र भी आएगा। वो है डू जिन्स एग्जिस्ट। जी हाँ, अभी चंद ही लम्हों में अली मुझे ज्वाइन करने लगे हैं और उनके कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा था, बट वो मुझे भी अनकरीब ज्वाइन करने लगे हैं। मैंने कल इस मौजूद के ऊपर थोड़ी सी आपके साथ बेसिक डिस्कशन की थी, जिसके अंदर मैंने आपके साथ बताया था कि हदीस और कुरान के हवाले से हमें जन्नात के बारे में जो बेसिक चीज़ें पता चलती हैं। मसलन लफ्ज़ जिन का मतलब क्या है। जिन लफ्ज़ जिन का मतलब है हिडन, यानी कि छुपा हुआ। सो इसके बहुत सारे ये नाउन भी है, वर्ब भी है, और इसके जब इस्तेमालात आते हैं उसमें मसलन फॉर एग्जांपल बाय द वे, इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे चलूँ, हमारे साथ अली ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनके इशू ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए अली भाई, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान, फर्स्ट क्लास। और मैं व्यूअर्स जो है ना वो अली बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, और मैंने उनको कहा कि हम शुरू तो करते हैं। ये देखिए, आप ऑलरेडी हमारे कुछ व्यूअर्स ने ये ज़कवान इंडिया से हमें आपके लिए कमेंट भेज रहे हैं, और जज़ाकल्लाह खैर ज़कवान, अल्लाह ताला कबूल करे। ये देखिए, काफ़ी सारे लोग जो है ना वो वेटिंग के अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह हम बिल्कुल जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अच्छा अली, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग लाइव। कल मैंने आप हमारी ऑडियंस के साथ जो बात की थी, मैं थोड़ी सी उसकी आपके सामने रिवीजन कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपने मौजू की तरफ आएंगे। मैंने कल ऑडियंस को बताया था कि लफ्ज़ जिन का मतलब क्या है। हिडन यानी कि छुपा हुआ। इसके फिर बेतहाशा कॉनोटेशंस हैं, मैं वही भी असल में शुरू भी किया था मैंने। और फॉर एग्जांपल शील्ड को मजान कहते हैं अरबी में, जो कि जिसका रूट वर्ड अगेन जिन से निकला है। एम्ब्रियो में एम्ब्रियो जो है उसके लिए जनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो मैं ये डिफरेंट चीज़ें कल को बताई थी। और इसी तरह फिर मैंने कुछ आयात सूरह जिन की, सूरह रहमान की, उसमें मैंने अल्लाह ताला कहीं पर फरमाते हैं कि नार समूम से बने हैं, और कहीं पर मार जिन फिर नार है, तो वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। और इसी तरह फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मार जिन फिर नार, मार जिन नार ही कहा, तो वो मैंने ये चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करके एक बेस बनाई थी। कल चूँकि अनफॉर्चुनेटली आपका कोई इशू हो गया था, तो आप नहीं आ सके थे, तो मैंने कहा मैंने ऑडियंस को थोड़ा बहुत जो है वो आप हमने शुरुआत करें। अच्छा अली, अभी एक सवाल जिससे मैं डायरेक्ट शुरू करना चाह रहा हूँ, वो सवाल ये है कि आपने डू जिन एग्जिस्ट टॉपिक क्यों रखा है? व्हाई नॉट जिन्स डू एग्जिस्ट? ये सवाल, और इसके ऊपर काफ़ी मेरी जो है ना वो क्लास भी ली है मेरे व्यूअर्स ने, ऑडियंस ने। तो मैंने कहा हम इंशाल्लाह इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो पहले तो हम इस सवाल के जवाब से शुरू करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। जज़ाकल्लाह खैर अली भाई। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू एवरीवन। और जैसा अली भाई ने कहा कि दिस सेशन वाज सपोज्ड टू बी यस्टरडे, बट बिकॉज ऑफ अ फैमिली कमिटमेंट वी हैड टू पोस्टपोन इट। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर वेटिंग। तो अली भाई, जो सवाल आपने पूछा कि ये टॉपिक का नाम हमने ये क्यों रखा कि डू जिन्स एग्जिस्ट, असल में अली भाई मेरी जो ऑडियंस है ना, मेरा जो पाला पड़ता है, जाहिर है कि कुछ लिबरल तबके से मेरा पाला पड़ता है। तो तो बड़ी डिबेट आजकल चल रही है कि क्या जिन्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं या वो एलियंस हैं, या इंसान भी जब वसीला होता है, मुझसे होता है, तो जैसे अल्लाह ने कहा ना कि हमने जिन को आग से पैदा किया, तो एक ये नैरेटिव भी एग्जिस्ट करता है कि इंसान ही जब आग बगोला होता है तो वही जिन है। कुछ लोग इस चीज के भी कायल हैं कि इब्लीस अलग से कोई एंटिटी नहीं है, इब्लीस अलग से कोई मखलूक नहीं है। असल में इब्लीस एक किरदार का नाम है, इब्लीस एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। तो ये इस तरह के व्यूज हमारे मुआशरे में काफी ज्यादा परवान चढ़ रहे हैं। और जाहिर है हमारी जो एजुकेटेड यूथ है, जो यूनिवर्सिटी गोइंग यूथ है, साइकोलॉजी की जो फील्ड है ना, करंट साइकोलॉजी, उसमें स्केप्टिसिज्म एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है कि जो स्केप्टिक्स हैं, जो जाहिर है मैजिक का इनकार भी करते हैं, और जिन्स का इनकार भी करते हैं, शायातीन का भी इनकार करते हैं, ईवल का, शर का, हर उस चीज का इनकार करते हैं। और जाहिर है कि वो इन सारी चीज़ों को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं और उस आंख से देखते हैं।
میں ان سے ایگری کرتا ہوں کسی حد تک کہ ٹھیک ہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں، بٹ ظاہر ہے کہ ہمیں اسلام، قرآن، وہی اللہ تعالیٰ اس خاص مخلوق کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا بڑا رول ہے دنیا میں، اس مخلوق کا بڑا رول ہے ہماری لائفز میں، اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی راکی ہوں یا میں کوئی جن نکالنے والا ہوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں جن ایکسپرٹ ہوں۔ علی بھائی اصل میں آئی تھنک 4 to 5 years ago what started as something very interesting, very informative for me turned out to be a very serious topic. The reason I always talk about these things, you will find کہ جنس کی بات ہو، میجک کی بات ہو، اس کی بہت بڑی ریزن ہے کہ میں ان پہ کیوں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بچپن سے شوق تھا ہارر سٹوریز پڑھنے کا، بچپن سے ہارر موویز بھی دیکھی ہیں۔ آئی ایم شیور آج کے بچے بھی آپ نے دیکھا یوٹیوب پہ سب سے پہلے ہارر مووی تلاش کرتے ہیں یا ہارر کلپس تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز بڑی فیسینیٹنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی انٹرسٹ کی وجہ سے اس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا شروع کی، لیکن وہ انٹرسٹ بعد میں اتنی سیریس چیز بن گیا جب مجھے پتہ لگا کہ یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، یہ ایک فیبل نہیں ہے، یا یہ کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن نہیں ہے۔ اصل میں اس چیز کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ، جنس پر بلیف، ظاہر ہے ان کی ایگزسٹنس پہ بلیف لانا، یہ بھی ہمارے عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جنس کی ایگزسٹنس کی وجہ سے جو مسکنسیپشنز ہمارے معاشرے میں ہیں، جادو کے حوالے سے جو مسکنسیپشن ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اس کی وجہ سے عقیدے میں بہت خرابی آتی ہے، لوگوں کے عقیدے بہت کمزور ہوتے ہیں، لوگوں کی لائفز میں بہت ڈسٹربنس آتی ہے، لوگ کو برے خواب آتے ہیں، نائٹ میئرز آتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نائٹ میئرز کیوں آتے ہیں، نائٹ میئرز کی سائنس کیا ہے، لوگ کو وسوسے آتے ہیں، لوگ وسوسوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وسوسے ہوتے ہیں اور شیاطین کی طرف سے ہیں وسوسے۔ لوگ جو ہے وہ ہر چیز پر پینک ہو جاتے ہیں، اس لیے دس از سم تھنگ ویری سیریس۔ یہ ٹاپک بہت ٹیکنیکل ہے، بہت سیریس ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ میں اس لیے ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ آج کی یوتھ پرٹیکولرلی جس طرح کے گانے سن رہی ہے، جس طرح کا لائف سٹائل میں وہ انوالوڈ ہے، تو بہت خطرہ ہے کہ یہ جو ورلڈ آف شیاطین ہے اس کا حملہ ان پر ہو، اور ظاہر ہے اس حملے کے تحت ان کی لائف میں بہت سی ڈسٹربنس آئے۔ That's why I'm very interested in discussing such kind of topics. جزاک اللہ خیر علی، بڑا الیبریٹو یہ جواب تھا، اور ویورز جن کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ جی ہم نے یہ ٹاپک شاید غلط رکھ لیا، وہ ان کے لیے بھی جو ہے اس میں کلیریفیکیشن ہے کہ یہ ایک اس وقت پریویلنٹ تھاٹ ہے۔ اینڈ مجھے کسی میرے ایک ویور نے لکھا تھا کہ جی ایز اے مسلم ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے، تو میرا اس کا جواب آج بھی وہی ہے جو کل تھا کہ ایمان بالکل ہمارا ہے، لیکن ہمارے ایمانوں میں کمزوریاں اتنی آ چکی ہوئی ہیں کہ ہم ایز مسلم ہی ان کی ایگزسٹنس کو کئی دفعہ ڈاؤٹ کر جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر علی ایک آپ نے جو کہ بھی شیاطین کی بات کی، تو آگے جانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا یہ اس سے ریلیٹڈ یہ سوال کل بھی پوچھا گیا تھا مجھ سے، تو میں اس سوال کو صرف یہاں پر اس لیے ابھی اپ فرنٹ لے کے آ رہا ہوں کہ جن اور شیاطین کا ایک ہی جیسے ہو سکتے ہیں، تاکہ یہ رقیہ بیگم کا سوال ہے، تو ہم اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ بات کریں گے۔ رقیہ، میں بھی تھوڑا بات کر رہا ہوں۔ علی مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس ٹاپک کو، کیونکہ یہ ہم نے ایک پوری سیریز کی طرح لے کر چلنا ہے، اس میں ہم نے انشاءاللہ تمام مسکنسیپشنز کو، تمام فیکٹس اینڈ فگرز کو، جس طرح میں نے کل لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ جو جن ہیں دے آر میڈ آف اسموک لیس فائر، اب اسموک لیس فائر کی کیا ڈیفینیشن، مطلب یہ ساری چیزیں تاکہ ان کو پتہ چلے۔ تو اس میں میں نے پوچھنا آپ سے یہ لی کہ ہم جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو آج آپ کا کیا خیال ہے، ہماری پہلی سیریز جو ہے، جو پہلا ہمارا پروگرام ہے، اس میں ہم کیا کیا ٹاپکس آپ کے نزدیک کور کریں گے، تاکہ ہم تھوڑا سا ویورز کو بتا دیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ونس اے منتھ ہم نے ایگری کیا تھا کہ ہم ونس اے منتھ اس پہ کریں گے، تو نیکسٹ ہمارا کیا ہوگا، ہم کس سیکوینس میں اس کو لے کر چلیں گے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے بات اس موضوع پہ ہونی چاہیے، اس سب ٹاپک پہ ہونی چاہیے کہ جنس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، اور جنس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ایز اے کہ وہ مخلوق ہیں لیکن ان کی کیا پاورز ہیں، ان کا کیا انفلوئنس ہے ہماری لائفز میں، اور وسوسے کیا ہوتے ہیں، بلیک میجک کیا ہوتا ہے، اور جنس کی جو نیگیٹو انفلوئنس ہے اور
شیاطین اور جنس میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈز میں مزید سوالات آڈینس کے بھی لیں گے، اس سے بھی ہمیں کچھ آئیڈیا ہوگا کہ آگے ہم کیا ڈسکشن کریں. لیکن ظاہر ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ آج ہماری لائفز میں کس طرح سے ہمیں جنس ہماری لائف کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور جنس کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ بیسکلی پوری تھیم ہے انشاءاللہ اس سیریز. بالکل ایبسلیوٹلی. اور اس میں میرا خیال ہم انشاءاللہ یہ بھی ایڈ کریں گے. کل ہماری ایک ویور ہے، انہوں نے پوچھا بھی تھا سوال مجھ سے کہ جنوں کو قابو کیسے کیا جاتا ہے. یہ ایک بڑی مت ہے کہ جی آپ الٹا قرآن بھی پڑھ لیں اور یہ چیزیں کر لیں اور آپ جو ہے وہ کوئی عجیب لینگویج میں چیزیں پڑھیں تو جن آپ کے قابو آ جاتے ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ جو چاہیں ان سے کرا سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری متس ہیں انشاءاللہ جن کو ہم ون بائی ون اس میں کور کریں گے. تو یہ میرا خیال اسٹارٹ اسی سے کرتے ہیں کہ who are jinns and how do they influence our lives. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی بھائی، جنس کا ایگزسٹنس ہیومن بینگ سے پہلے کیا. اللہ تعالیٰ نے اینجلس کو بنایا، جنس کو بنایا اور بعد میں ہیومن بینگس کو بنایا. اس پہ سب کا اتفاق ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سے پہلے جنس کو بھیجا تھا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ بھی اتفاق ہے. اور جنس نے بہت زیادہ کرپشن پھیلائی تھی دنیا میں، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو، جو کہ ابلیس کا پہلا نام ہے عزازیل، جو ایک جن ہی ہے، ویری پاورفل جن، تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو along with جبرائیل علیہ السلام دنیا میں بھیجا to destroy those jinns. And there was a big war. ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، بہت بڑی وار ہوئی، اور بہت سے شیاطین کو مار دیا گیا. بائی دا وے شیطان ایک لقب ہے، شیطان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے، لیکن برے جن شیطان ہوتے ہیں، برے انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ناس میں کہا نا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ میں وسوسہ پھونکنے والوں سے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یعنی شیاطین جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے. پھر سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے انسانوں اور جنوں میں سے دشمن رکھے، یعنی شیاطین میں سے دشمن رکھے. تو شیطان could be a jinn اور it could be a human being. برا جن شیطان. تو ابلیس جو کہ عزازیل تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا. there was a big war. کچھ شیاطین کو مار دیا گیا، کچھ کو بھگا کر ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا. یہ باقاعدہ البدایہ والنہایہ میں ایک روایت ہے، ابن عباس کا کوٹ نقل ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب ہے، ہسٹری کے اوپر بہت زبردست اوتھینٹک کتاب ہے. تو اس جزیرے کی طرف انہیں مار بھگایا. تو اب دیکھیں ایگزسٹنس تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول تھا جنس پہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، ایک رنگ تھی، جس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے انہیں اوور پاور کیا ہوا تھا جنس کے اوپر. اور جب تک وہ انگوٹھی پہنتے تھے وہ اوور پاورڈ رہتے تھے. یہ تفسیر میں آتا ہے باقاعدہ. حضرت سلیمان کا ذکر سورہ نمل میں بھی آتا ہے اور سورہ سبا میں بھی آتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لیا کرتے تھے. کلیئر کٹ قرآن کی آیات. ان کے پاس ایسے ایسے جنس تھے جو غوطے لگایا کرتے تھے زمین کے اندر، منرلز اور جولز لے کر آیا کرتے تھے. اور باقاعدہ یہ کانسیپٹ لارڈ آف دا رنگز ایک مووی ہے، اس میں دکھایا ہے وہ جو آرکس ہیں آپ نے دیکھا نا، وہ زمین سے نکل رہے ہیں اور زمین سے وہ چیزیں نکال کے لا رہے ہیں. تو یہ جو جنس تھے بڑے پاورفل جنس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. یہ ہوا میں بھی ٹریول کیا کرتے تھے، یہ بہت دور سے چیزیں اٹھا کر لے آیا کرتے تھے، زمین میں غوطے لگاتے تھے، منرلز اور یہ چیزیں نکال کے کنسٹرکشن کرتے تھے. they were great architects. اس سورہ نمل کی آیا ہے کہ وہ بہت زبردست آرکیٹیکٹس تھے وہ جنس جو حضرت سلیمان کی مدد کرتے تھے. تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنوں پہ کنٹرول اللہ نے صرف حضرت سلیمان کو دیا، ان کا معجزہ تھا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شیطان، ایک جن آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، مسجد کے ستون کے ساتھ. تو پھر انہوں نے صحابہ کو کہا کہ I was about to show you that jinn، بٹ مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی سلیمان کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھ جیسا کنگڈم کسی کو نہ دے. تو بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنس ہمارے کنٹرول میں ہیں اور جن ہمارے موکل ہیں، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے بیسیکلی. کیونکہ جنوں پہ کنٹرول ان دا ریئل سینس حضرت سلیمان کو ہی دیا تھا اللہ تعالیٰ. تو قرآن میں حضرت سلیمان کے واقعے سے بھی ان کی ایگزسٹنس ثابت ہو رہی ہے.
اب کوئی جو مرضی کہتا رہے کہ نہیں وہ انسان ہی تھے یا وہ سپر نیچرل پاورز تھیں یا جو بھی تھا، ہمیں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ یہاں تک بتا رہے ہیں کہ جب ملکہ سبا کا تخت لانا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون ہے جو وہ لے کر آئے گا، تو قال عفریت من الجن، تو عفریت جنوں میں سے جو عفریت تھا جو کہ بہت پاورفل جن ہوتا ہے، جو کہ بہت دیو قامت دیو ہیکل جن ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا اور میں اس کے لیے کوالیفائڈ ہوں۔ تو یہ پھر کون سا جن تھا؟ یہ کوئی سائنٹیفک، یہ کوئی الیکٹرو میگنیٹک ویوز تھی جس نے یہ بات کی حضرت سلیمان سے، یا یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں یہ ایک عفریت تھا، یہ ایک جن تھا۔ پھر سورہ جن ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور انہوں نے قرآن پڑھ کے وہ اتنا امپریس ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کلام سن لیا ہم نے، ایک عجیب سا کلام، عجبا کا ورڈ عربک میں یوز ہوا ہے، یعنی امیزنگ، دس از این امیزنگ تھنگ وچ وی ہیو ہرڈ، اور وہ فوراً اس پر ایمان لے کر آئے جنوں کی جو جماعت تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی باقاعدہ۔ تو یہ سارے واقعات سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے، دیکھیں یہ تو قرآن میں آ گیا، پھر حدیث میں کلیئر کٹ ان کی ایگزسٹنس کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنز آر آف 3 ٹائپس، ایک ہواؤں میں اڑنے والے، ایک وہ جو شیپ شفٹرز ہیں جو کہ شکل تبدیل کرتے ہیں، پچھل پیڑی بن جاتے ہیں، چھلاوا بن جاتے ہیں، بکری کی شکل اختیار کر لی، بچے کی شکل اختیار کر لی، جو آپ کا ڈر ہے وہ شکل اختیار کر لی، ٹھیک ہے نا، جیسی آپ موویز دیکھتے ہیں وہ موویز والی شکل جنوں کی اختیار کر لی، ڈیمنز والی شکل اختیار کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ اور دے لو چینجنگ انٹو اسنیکس اینڈ دے لو چینجنگ انٹو ڈاگس، جو کہ بلیک ڈاگس ہوتے ہیں جن کے وائٹ اسپاٹس ہوتے ہیں آنکھوں پہ، یہ حدیث میں ڈسکرپشن آئی ہے۔ دے آر شیپ شفٹرز اینڈ the third are those جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، واش روم میں رہتے ہیں، کمرے میں رہتے ہیں، ایک ویران جگہ رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ ایک جگہ ٹھہرتے ہیں پھر وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، جسٹ لائک بیڈوینز جو ایک جگہ جھونپڑی ڈالتے تھے اور پھر آگے چل پڑتے تھے، پھر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے پھر آگے چل پڑتے تھے۔ تو یہ وہ جنس ہیں جو انسانوں کے ساتھ موو کرتے ہیں، اور یہی وہ جنس ہیں جو انسانوں کے ساتھ تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ کسی کو فیل ہو یہاں پہ سایہ ہے، یا کسی کو فیل ہو کہ مجھے کسی نے تنگ کیا، اچانک کسی نے لائٹ بجھا دی، دروازہ اچانک سے کھل گیا، اچانک سے بند ہو گیا، یا کچن میں برتن گر گئے ٹوٹ گئے، نلکا اچانک سے کھل گیا، اس طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں، یا کوئی چیز میری گم گئی مل ہی نہیں رہی۔ تو یہ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے ہو، لیکن ضروری نہیں ہے، وہم بھی ہوتا ہے، میجورٹی کیسز میں وہم ہوتا ہے، لیکن ان کی ایگزسٹنس یہاں سے پروو ہوتی ہے کہ انسان کی لائف میں بہت سی چیزیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل تو ابلیس کی ایگزسٹنس ہے کہ وہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں سورہ کاف میں کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ ابلیس اللہ کی عمر سے اللہ کے امر سے اللہ کے حکم سے پھر گیا، بیکاز ہی واز فرام دا جنس، دیٹس وائی وہ اللہ کے امر سے پھر گیا، اللہ کے حکم سے پھر گیا۔ تو جنوں کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے انسانوں کی طرح، اور ظاہر ہے کہ جو بھی نبی آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں پہ بھی نبی ہیں، اور ظاہر ہے جن بھی ان پر ایمان لے کر آئے تو دے ول بی اکاؤنٹیبل، قیامت والے دن ان کا حساب کتاب بھی ہوگا، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یا معشر الجن والانس ان استطعتم، مجھے آگے کے ورڈز بھول گئے، کہ اے انسانوں اور جنوں اگر تم میں طاقت ہے تو پھر اس سپیس کو تم چیر کر دکھاؤ، اور تم نہیں چیر سکتے، نہیں اپنے باؤنڈری سے آگے جا سکتے الا بسلطان، سوائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ پاور دے دے، یا کوئی بہت زیادہ پاور کے ساتھ۔ تو یا معاشر الجن والانس، یعنی اللہ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو پکارا، اور دونوں کے لیے ریوارڈز بتایا ہے کہ جنت جنوں کے لیے بھی ہے اور دوزخ بھی جنوں کے لیے ہے۔ اور دوزخ کو ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں سے اللہ تعالیٰ بھر دیں گے، اور اس کا ایندھن پتھر بھی ہے، پتھر ہے، انسان ہے، جن ہے۔ تو اتنے زیادہ دلائل ہیں، انڈینائبل دلائل ہیں، اور اب اس کے بعد کوئی اگر ڈینائی کرتا ہے، اب ڈینائل کی بیسس کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سوری تھوڑا سا آنسر لمبا ہو رہا ہے لیکن یہ بڑا ضروری ہے، یہیں سے ہمارے شو کی بیس بنے گی۔ دیکھیں ڈینائل کی بیسس یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی ہے، جس کا امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں۔ تو بہت سی چیزیں یونیورس میں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، بلیک ہول، ٹھیک ہے، اسی طرح ڈارک میٹر، ڈارک انرجی،
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी दौर में नजर नहीं आती थी, आज उनको डिटेक्ट किया जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप 3D क्रिएचर हैं, 3 डायमेंशनल क्रिएचर हैं, आप 3 डायमेंशन से आगे देख ही नहीं सकते। पता नहीं जिन्स 4 डायमेंशन में, 5th डायमेंशन में, वो पता नहीं आपको कहाँ से देख रहे हैं। सूरह नमल में अल्लाह ताला कहते हैं कि इब्लीस, सूरह नमल है कि कौन सी सूरह, आई फॉरगॉट, बट दिस इज द आया कि ही एंड हिज कबीलहू, इब्लीस और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि पता नहीं वो किस डायमेंशन से हमें देख रहे हैं। और ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग अली भाई, यानी इस कमरे में सपोज करें एक और कमरा है, जो आपका कमरा है, जो मेरा कमरा है, इसमें एक और कमरा है, लेकिन वो हम इसलिए एक्सेस नहीं कर पा रहे, हम इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि ऑब्वियसली वो डायमेंशन ही और है। हमारे सामने 3 डायमेंशन। फिर दूसरा वो जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है कि आई उसी चीज को कैच करती है जो रिफ्लेक्टेड रेज आइज में आके एंटर होती है। तो हु नोज, जिन से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही रेज, तो हमें कैसे जिन नजर आएंगे। अब जिन लोग को नजर आते हैं वो फिर जाहिर है कि वो खुद एविडेंट होते हैं, जिन जाहिर हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मैं आपको बता दूं डिल्यूशन होती हैं, बिकॉज जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है, जिन्नात के बारे में, दे कॉज इमेंस डिल्यूशन, बहुत मैसिव लेवल की डिल्यूशन कॉज करते हैं, जिससे आपको नजर ही कुछ और आ रहा होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। असल में वो चीज नजर नहीं आ रही होती, दैट इज सिंपली अ डिल्यूजन ऑफ योर माइंड, बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जिन दे ट्रैवल इन योर वेन्स लाइक ब्लड। अब जाहिर है कि जब वो ब्लड में, वेन में ब्लड की तरह जब वो दौड़ रहा है, तो अगर वो ओवर पावर कर लेता है किसी को, तो वो ख्वाब अगर दिखा सकता है तो डिल्यूजन भी इजीली दिखा सकता है। और स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को बहुत डिल्यूजन होती हैं, उन्हें बकायदा इमेजिनरी फ्रेंड नजर आते हैं। मेरे पास एक केस आया, एक सिस्टर थी, उनकी बेटी के इमेजिनरी फ्रेंड्स थे, बातें करती थी, उन्होंने अपनी बेटी की वीडियो भेजी, मैं डर गया कि ये किस तरह बातें कर रही हैं इनकी छोटी सी बेटी, और हंस रही हैं, खेल रही हैं, बातें कर रही हैं। ये यहाँ का पाकिस्तान का केस मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या ख्याल है, वो बच्ची में कोई मसला नहीं है, उसमें कोई जहनी मसला नहीं है, बिल्कुल फिट है, स्कूल गोइंग है, तो किससे बातें कर रही है? क्या पता कोई डिल्यूशन नजर आ रही हो, क्या पता रियल में कोई नजर आ रहा हो। इसलिए दिस इज द हिडन वर्ल्ड, इसके बारे में इनकार करना ये बेवकूफ़ी है और ये एरोगेंस है बेसिकली, कि आप अपने लिमिटेड नॉलेज की बेसिस पे अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ का इनकार कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज ही कोई नहीं। बेशक अली, थैंक यू वेरी मच फॉर द इलैबोरेटिव आंसर। मैं वो आपको क्लैरिफाई करता जाऊँ, सूरह आराफ की आयत नंबर 27 है जिसकी आप जिक्र कर रहे थे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इब्लीस एंड हिज ट्राइब कैन सी यू बट यू कैन नॉट सी देम, और वो कहाँ से सी कर सकते हैं, वो डायमेंशन। सूरह आराफ की आयत नंबर 27। सूरह आराफ वैसे मेरी बड़ी फेवरेट सूरत है, क्योंकि इसमें इब्लीस और अज़ाज़ील की जो हक़ाइक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताए हैं ना, वो माइंड ब्लोइंग एंड आई ओपनिंग है, इवन जो हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सवालात बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं और मैं आपके सवालात को साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मैं साथ साथ उन्हें नोट भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इन एवरी एपिसोड लास्ट 15 मिनट्स वी विल ट्राई टू टेक द क्वेश्चंस एज मच एज वी कैन। और ये चूँकि पूरे जल्दी है, अगर कोई सवाल ऐसा होगा जो हमें ये फील हो कि ये इस एपिसोड में भी इसका जवाब नहीं देना, अगली में देना होगा, तो वी विल क्लैरिफाई दैट, आपको हम उसका इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा अली, मुझे अब ये बताइए कि मेरे जो आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही थी, मैंने लास्ट टाइम कल मैंने व्यूअर्स को एक बात बताई थी, और मैं वहाँ पे आपसे, क्योंकि आप एक्सपर्ट मुझसे ज़्यादा हैं इस फील्ड के ज़ाहिर है, तो मैं आपसे उसकी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि एक तो ये कि जिन की कोई अपनी फ़िज़िकल शेप नहीं है, इस तरह हम इंसानों की बॉडी है, तो जिन्नात की कोई फ़िज़िकल शेप नहीं है, इसलिए वो कोई भी शेप चाहें वो ले सकते हैं, और ये इसी वजह से शायद हम लोग जो हैं वो हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं और वो नहीं हैं। और तो क्या ये फैक्ट है, या वो वाकई देखें ना मूवीज़ में और सब में दिखाते हैं, कहीं उसके हॉर्न हैं, कहीं पे ज़ुबान लंबी लटक रही है, कहीं पे दांत काले हैं। सो एवरी कल्चर, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, एवरी कल्चर हैज़ डिपिक्टेड जिन विद देयर ओन इमेजिनेशन। तो एक तो ये सवाल, और इसी से रिलेटेड ये पॉइंट था मेरा आपसे, उसको हम इसी क्लैरिफाई कर लें कि क्या जिन एनर्जी ही की एक फॉर्म है,
یا وہ کچھ اور ان کی کوئی اور فزیکل وہ بھی ہے کونوٹیشن بھی ہے؟ دیکھیں جتنا میرا علم ہے مے بی ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس کامل علم نہیں ہے، لیکن جتنی میری ریسرچ ہے، جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق تو جنس کی فزیکل فارم ہے۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے یا جب سورج بالکل نکلنے والا ہوتا ہے تو ابلیس سورج کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے دو سینگوں کے درمیان سے سورج نکلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو سینگ کا مطلب ہے فزیکل فارم، یہ میٹافورک نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی احادیث میں باقاعدہ فزیکل فارم آئی ہے ابلیس کی، اور بھی شیاطین کی جنات کی فزیکل فارم آئی ہے۔ تو میرا تو یہ بلیف ہے کہ ان کی فزیکل فارم ہے، اس کے ہارنس کا ڈیفینیٹلی ذکر ہے، لیکن اب وہ ڈفرینٹ شیپس کا اختیار کرنا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ نے بنایا، مٹی کا پتلا تھا، ابلیس نے ٹریول کیا اس پتلے میں، یعنی کہ وہ منہ سے داخل ہوا اور پھر پیچھے سے نکلا، ٹریول کیا اس نے پورے پتلے میں۔ اب وہ کس فارم میں ٹریول کیا ہوگا، دھوئیں کی فارم میں، ایئر کی فارم میں، واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ۔ مطلب اس کا سمجھنے کا یہ ہے کہ there is some complex kind of a creation involved. Could be energy, could be electromagnetic waves, could be anything. اللہ knows best، اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن اس پہ کوئی حتمی بات نہیں ہے جتنا میرا علم ہے۔ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ انرجی ہے یا کیا ہے، لیکن فزیکل فارم جنات کی ضرور ہے۔ But they can change shape, they can travel through air, they can even come in the form of smoke. یہ باتیں سننے کو ملی ہیں۔ اوکے، اچھا علی یہ بتائیے گا کہ ایک سوال یہاں پر میرے پاس پہلے بھی آیا تھا اور وہ ابھی بھی آ رہا ہے کہ ہمیں حدیث میں کیوں جنات کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتہ چلتا؟ کہ کل ایک میری کسی سے بات ہو رہی تھی بیفور دا پروگرام، اور انہوں نے کہا یار آپ مانتے ہیں جنات میں؟ نے کہا قرآن میں ہے۔ قرآن میں تو ہے، بیسک ذکر ہے، لیکن اس پہ احادیث نہیں ملتی، بہت کم احادیث ہیں۔ اگر اتنی کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی تو اس کے اوپر آپ کیوں نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سو اس کے اوپر کوئی آپ کا کامنٹ؟ بہت حدیث ہیں، شاید انہوں نے پڑھی نہیں یا کبھی دیکھی نہیں ہے۔ میری ورک شاپ جو ہے دا گریٹ ڈسیپشن، انفیکٹ جنز اینڈ الومیناٹی میری ورک شاپ ہے، اس میں میں نے الحمدللہ بہت سی حدیث کوٹ کی ہیں۔ آپ ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیں، اس کا نام ابن تیمیہ کتاب کا پتہ نہیں، جنس میرے ذہن سے اچانک نام نکل گیا، آئی ایم ناٹ ویری گڈ ود نیمز۔ بہرحال ابن تیمیہ کی بک ہے، کلام اللہ .com از دا ویب سائٹ، کلام اللہ .com پہ جائیں، وہاں پہ جنس کے حوالے سے ایک بک ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس میں آپ کو حدیث پہ حدیث ملیں گی۔ ڈاکٹر بلال فلپس کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ ایگزورسزم پہ ہے، جنات پہ ہے، کہ بڑے کم لوگ کو پتا ہے۔ ڈاکٹر بلال فلپس از اے گریٹ اسکالر آف آور ٹائم، ان کی پی ایچ ڈی سبجیکٹ پہ ہے، تو انہوں نے اپنے عقیدے کی بک میں پورا ایک چیپٹر لکھا ہے جنات کے بارے میں، جس میں اتنی زیادہ حدیث وہ کوٹ کرتے ہیں جنات کے بارے میں کہ جنات کی ٹائپس کتنی ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات ہوئی، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ تک کیا، ایک بندے کا جن بھی نکالا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کی بیک میں اسٹرائک کر کے کہا کہ اخرجہ اللہ، یعنی شیطان نکالا۔ جن تو اچھے بھی ہوتے ہیں نا، مسلمان جن بھی ہوتے ہیں، جنوں میں ہر طرح کی ظاہر ایون فرقہ بھی ہوتا ہے جنوں میں، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث یہ بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہندو، سکھ، ہر طرح کے جنس ہوتے ہیں۔ بہرحال پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ثابت ہے کہ انہوں نے ایک جن کو اس طرح نکالا بھی، ایک شیطان کو اس طرح نکالا بھی ایک بندے کی باڈی سے، جو کیا کر کے، جس کو ہم ایگزورسزم کہتے ہیں، اسپرچل ایگزورسزم کہہ لیں اس کو۔ تو بے شمار حدیث ہیں، صحابہ کے اقوال ملتے ہیں جنات کے اوپر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، یا شاید مرد، آئی تھنک عورت تھی، اور اس نے شکایت کی کہ میری آئی بہت ٹوچ کرتی ہے، یعنی کچھ لوگ نا آئیز کو بہت زیادہ ٹوچ کرتے ہیں، جیسے ابھی میں کر رہا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ ٹوچنگ ہو رہی ہے اس سائڈ۔ تو ابن مسعود صلی اللہ عنہ نے کہا کہ تم موعظتین پڑھو، کیونکہ دس از اے جن، یہ ایک شیطان ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ تو جب موعظتین انہوں نے پڑھی، سورہ الفلق اور سورہ ناس، تو ان کا یہ پرابلم ختم ہو گیا۔ بہت سے لوگ کو انوالنٹری باڈی موومنٹس ہوتے ہیں، ٹوچنگ ہوتی ہے، this could be from shayateen, this could be, I'm not saying it is,
बट दिस कुड बी। तो इस तरह के भी कॉल मिलते हैं इब्ने मसूद और सहाबा से, तो ये एक गलत फहमी है कि हदीस में इनका तज़किरा नहीं है, उनका मुतालिया वीक होगा, उनको मुतालिया करने की जरूरत है। अच्छा अली, नेक्स्ट पॉइंट मेरा आपसे ये है, जो आपने पहले भी वीक में हल्का सा जिक्र किया, और वो ये है कि क्या जिन एलियंस हैं? और एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो हमें फिल्मों से बहुत ज़्यादा मिलता है देखने में, ये भटकती आत्मा क्या चीज़ होती है यार? मेरा ख्याल है जिन्स एलियंस हैं, जो भी एलियंस नजर आए हैं, अगर कभी नजर आए हैं, तो मेरा बहुत बिलीफ है वो एलियंस हैं। क्योंकि देखें अली भाई, ये गेम इतनी बड़ा आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल, है आप दीजिए यूट्यूब, टाइम आपका। जी जी, एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, उसका नाम है एलियंस करके कुछ नाम है, हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री है। उसमें उन्होंने दिखाया कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। उस सारी डॉक्यूमेंट्री का क्रक्स ये है कि ह्यूमन बीइंग्स को एलियंस ने बनाया। और इस पे अगर मैं मूवीज कोट करने पे आऊं, अच्छा बाय द वे किसी ने सवाल किया कि क्या आप मूवीज देखते हैं, तो ये बात मैं कई बार क्लैरिफाई कर चुका हूं कि यस, लेकिन बहुत सिलेक्टेड। क्योंकि हमारी इंटरेक्शन यूथ से होती है, हमने, जाहिर है मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, मैं सीक्रेट सोसाइटीज पे बात करता हूँ, तो उसके लिए मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये चीज़ें देखना। लेकिन जाहिर है कि IMDb पे जाकर पहले रेटिंग चेक करना, उसका पूरा वो चेक करना कि PG रेटेड तो नहीं है, वगैरह वगैरह। एनीवे, तो एक मूवी है प्रोमेथियस, और इसी तरह एक मूवी है, इंडियाना जोन्स की भी एक मूवी आई थी, जिसमें उन्होंने बकायदा दिखाया कि एक एलियन शिप पिरामिड की शक्ल में है, और वो टेम्पल एलियन ऑफ डूम। जी इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। जी 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 जी, उसमें आपने देखा होगा कि वो एलियन स्कल लेकर जाता है, उस एलियन स्कल को फिट करता है वहां पे जाकर। इसी तरह एक मूवी अभी लेटली आई थी, एक केव के ऊपर, आई थिंक टाइम ट्रैप, यस टाइम ट्रैप नाम है उसका। ये सारी मूवीज का क्रक्स जो है वो ये है कि इंसानों को एक सुपर इंटेलिजेंट लाइफ ने बनाया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ। अब क्रक्स क्यों ये निकाला गया जी कि खुदा का इनकार कर दो और एलियंस पे डाल दो। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें ट्रैप हो रही है हमारी यूथ। वो हिस्ट्री चैनल पे डॉक्यूमेंट्री देखकर बड़े इंप्रेस होते हैं कि यार वाकई, उस डॉक्यूमेंट्री की बदबख्ती देखेंगे, उन्होंने हजरत नूह को भी एलियन साबित किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट्री में। बहुत अजीब व गरीब डॉक्यूमेंट्री है। तो इस सारी स्टोरी किस लिए बना रहे हैं? स्टीफन हॉकिंग इसका कायल था, जो बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था। स्टीफन हॉकिंग का ये व्यू था कि इंसानों को एलियंस ने बनाया, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से एवोल्यूशन हुई है। तो ये सरासर शिर्क है। अब ये क्यों ये व्यू आया, मैं आपको बताता हूँ। सुमेरियंस जो गुजरे, सुमेरियन एक कौम गुजरी इराक में, बेबीलोन में। बिल्कुल। सुमेरियंस का अगर आप रिलीजन स्टडी करें, सुमेरियन टैबलेट्स जो इराक से अमेरिका ने निकाली थी इराक वॉर के बाद, वो भी क्यों निकाली थी, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हाई दे नीडेड दो सुमेरियन टैबलेट्स। क्योंकि सुमेरियंस के पास गेटवेज और ये पोर्टल्स का नॉलेज था, ये शयातीन के साथ इंटरेक्ट करते थे बहुत ज्यादा, एंड दे न्यू हाउ टू ओपन दोज गेटवेज एंड दोज पोर्टल्स, समन करते थे शयातीन को। तो बहरहाल, अगर आप सुमेरियन टैबलेट्स का मुतालिया करें, मैंने एक ज्यू बंदा है, वो लेक्चर दे रहा है जेरूसलम में, वो लेक्चर दे रहा है, और वो अपने पूरे लेक्चर में 7 घंटे का वो लेक्चर है। यू कैन सर्च इट आउट ऑन यूट्यूब। अगेन, आई एम नॉट गुड विद नेम्स, इतनी ज्यादा चीजें देखी हुई है ना कि वो कुछ चीजें जहन से निकल जाती हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको एज ए रेफरेंस कोट कर रहा हूँ कि वो अपने लेक्चर में सुमेरियन टैबलेट्स पढ़ाते हैं, और इतना इंटरेस्टिंग वो लेक्चर है, उसमें वो साबित करते हैं कि ये जो एनकी है, सुमेरियन गॉड जो है एनकी है, और फिर एनकी के बाद अनुनाकिस हैं। बेसिकली एनकी इज देयर बिगर गॉड। एनकी आउट ऑफ स्पेस आया, एनकी ने आके अनुनाकिस जो हैं, जो कि उसके मतलब नीचे के लोग थे, अनुनाकिस पे रूल किया। और अनुनाकिस उसने बनाए बेसिकली किस लिए, सॉरी, अनुनाकिस को सर्व करने के लिए उसने इंसान बनाए। ये है सारी स्टोरी।
सुमेरियन टैबलेट्स की, कि हमारे जो डीटीज हैं, हायर डीटीज हैं, वो अनुनाकिज हैं, और उससे भी जो हायर डीटी है वो एनकी है, ENKI। अब कितना क्लियर है कि इब्लीस किस तरह इंसानों को धोखा दे रहा है कि एनकी वो खुद बन गया, अनुनाकिज उसके जिन्स हैं। अनुनाकिज के पास सुपर पावर्स होती थी अकॉर्डिंग टू सुमेरियन टैबलेट्स, वो इंसानों को इम्प्रेस करते थे, उड़कर दिखाते थे इंसानों को, मतलब कि मार देते थे इंसानों को, जो है वो कोई चीज हील कर देते थे उनकी, वगैरह वगैरह, अपनी सुपर पावर्स शो करते। तो कितना क्लियर है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है कि एलियंस पे डाल दो, यानी अनुनाकिस पे डाल दो कि अनुनाकी हमारे क्रिएटर्स हैं, हर चीज उन्होंने बनाई है, ताकि अल्लाह की भी नेगेशन हो जाए, शिर्क भी हो जाए, और इब्लीस का काम भी हो जाए कि उसने तो वैसे ही शिर्क कराना है लोगों से, वो तो इंसानों का खुला दुश्मन है। तो ये एक तरीका है उसका शिर्क करवाने का। तो ये इतना लंबा टॉपिक है, मैंने अगेन कहा कि टाइम होता तो मैं इसमें मजीद और बात करता, लेकिन टू कट इट शॉर्ट, एलियंस मेरे नज़दीक जिन्स ही हैं जो इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो इंसानों को शो करते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। वैसे हो सकता है एलियन अलग से भी कोई मखलूक है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि वो जिन्नों में से ही हैं, जो कि शेप शिफ्टर्स हैं, शेप शिफ्टिंग जिन्स हैं। और जहाँ तक उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, दैट कुड बी हेलुसिनेशन, दैट कुड बी डिल्यूजन, और मे बी कोई ऐसी चीज़ हो उनके पास, हु नोज के। इस पर मेरी एक थ्योरी है कि हमारे से पहले जो यहाँ पर जिन्स थे, हिंस थे, बिन्स थे, फनून व बनून का जिक्र भी आता है अलविदाया व नहाया में। हो सकता है कि वो कहीं भाग कर किसी और प्लेनेट में हमसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन बना गए। जैसे कि सूरह नमल में आता है कि जिन्स वर ग्रेट आर्किटेक्ट्स। अगर वो आर्किटेक्चर इतना अच्छा बना सकते हैं तो वो ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी अच्छी बना सकते हैं, सीधी सी बात है। बट ये एक थ्योरी है, जरूरी नहीं है ठीक हो। ये जैसे कहते हैं ना कि हर बंदा की एक डेरिवेशन होती है। जितना मैंने इस पे रिसर्च किया तो मैंने यही डिराइव किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मैं इसको कोई वो हतमी बात नहीं कह रहा, ना ही मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ कि आप 100% इस पे बिलीव कर लें। तो यस, टू वाइंड इट ऑल अप, मेरे नज़दीक एलियंस जिन्स ही हैं। और दूसरा सवाल मेरे जहन से आपका निकल गया, एक और सवाल आपने पूछा था, भटकती आत्मा। भटकती आत्मा तो बिल्कुल बातिल कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, हिंदुआना कॉन्सेप्ट है। बेसिकली होता ये है कि देखें, ये जो करीन है इंसान का, जब इंसान मर जाता है करीन नहीं मरता, उसकी एज बहुत लंबी होती है। इनफैक्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं, ये हदीस नहीं है लेकिन स्कॉलर्स का व्यू है कि जब इंसान को जलाया जाता है तो करीन मजीद स्ट्रांग हो जाता है। तो हिंदूज तो जलाते हैं इंसानों को, दबाते नहीं है, मिट्टी में नहीं दबाते, उससे करीन स्ट्रांग हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स। जब वो स्ट्रांग हो जाता है, करीन पहले ही बहुत रेबेलियस है, फिर वो जिस तरह मर्जी लोगों को बेवकूफ़ बनाए, भटकती आत्मा बन के बनाए या किसी और शक्ल में बनाए, अब जाहिर है कि उसकी जो बंदा फौत हुआ है उसकी शक्ल में इजीली वो आ सकता है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि रूह बरज़ख से नहीं आ सकती। इसकी दलील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद तोते, जो बर्ड्स हैं, तोते नहीं एक्चुअली बर्ड्स हैं, ग्रीन पैरट्स का भी जिक्र आता है एक हदीस में, जो बर्ड्स हैं उनकी उनके जिस्मों में शुहदा की रूहें हैं, और वो बर्ड्स जन्नत में फिरती हैं। अल्लाह के अर्श के नीचे पिंजरे हैं जिनके अंदर वो बर्ड्स हैं। वो पिंजरे कितने ज़बरदस्त हैं, वो ये वाले पिंजरे नहीं हैं जो हमारे दुनिया के पिंजरे, तो पता नहीं कितने ज़बरदस्त क्या चीज़ होगी। बहरहाल वो ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, और अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह एक बार फिर हमें दुनिया में भेज दें और हम दोबारा से शहीद होना चाहते हैं आपकी राह में। तो अल्लाह ताला फिर इस बात को कहते हैं कि नहीं, ये मेरी सुन्नत नहीं है। इस हदीस से साबित होता है कि रूह वापस दुनिया में नहीं आ सकती। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जुमेरात को रूहें आती हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, ये सारा हिंदुआना कॉन्सेप्ट है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी तालीम नहीं है। हाँ, ख्वाब में डेड को देख सकते हैं, वो पॉसिबल है। इनफैक्ट स्कॉलर्स का यहाँ तक व्यू है कि जब आप ख्वाब देखते हैं, ज़ाहिर है आपकी रूह परवाज़ की होती है, अल्लाह बरज़ख में गई होती है, एक और डायमेंशन में गई होती है, अल्लाह ताला बुला लेते हैं रूह को अपने पास, रूह कब्ज़ कर लेते हैं, कुरान की आया है। हो सकता है आपकी रूह उन रूहों से मिल के आ रही हो और वो एज ए आपको ड्रीम आ रहा हो, ये तो पॉसिबल है।
لیکن بھٹکتی آتما کا آنا، روحوں کا آنا، اور وہ جو گیم بھی ایک کھیلی جاتی ہے کہ ہم روح کو بلائیں گے، بچپن میں ہم بھی کھیلتے تھے کیونکہ ظاہر ہے نالج نہیں تھا، وہ بھی کمپلیٹلی فالس گیم ہے. انفیکٹ اٹ از اے ڈینجرس گیم، بیکاز ایسا کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ارد گرد کے شیاطین کو ایکٹیویٹ کر دیں، وہ آپ پہ حاوی ہو جائے کیونکہ آپ پہلے ان سے ڈر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پہ مزید حاوی ہو. بے شک. اچھا علی، ایک سوال اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا جن ہمیں پوزیس کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے اس سے بچنا کیسے ہے، میرا ایک سوال اس سے تھوڑا سا پہلے، ایک سوال کو یہ مجھ سے کل بھی پوچھا گیا ہے، پہلے بھی پوچھا گیا تھا کہ جن اگر اتنا پاورفل ہے تو وہ اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں شیر بھی بہت پاورفل ہے، ہاتھی بھی بہت پاورفل ہے، درندے سارے ہم سے زیادہ پاورفل ہیں. پاور کی بات اشرف المخلوقات کا تعلق پاور سے نہیں ہے، انٹلیکٹ سے ہے. جن کی جو انٹلیکٹ ہے وہ ابن تیمیہ کے مطابق، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث نہیں ہے یہ، ویسے ان کا ایک اندازہ ہے، ان کا ایک کوٹ ہے. ظاہر ہے اسکالرس کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. جنس کی انٹلیکٹ 14-15 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہے، ان کا جو پاورفل سے پاورفل ترین بھی ہے جن. ہاں ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. جیسے ابلیس نبیوں کو دیکھا ہے اس نے، حضرت آدم کے دور سے انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، تو ہی از دی موسٹ ایکسپیرینس ون. ایکسپیرینس کی بیسس پہ بہت عقل مند ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایز این ان بلٹ کوالٹی ہیومن بینگز، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے جو کریشن بنائی ہے ہیومن بینگ کی، اللہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شبیہ، اپنی سورہ میں بنایا. جنوں کے بارے میں یہ نہیں آتا ہے. حضرت آدم کو اللہ نے اپنی سورہ میں بنایا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرح ہے، یعنی اللہ کا ایک جسم ہے، اللہ کا ایک چہرہ ہے. چہرہ تو ویسے ہے اللہ کا، اس کا انکار ہم اچھا، نہیں کر رہے، لیکن ہماری طرح کا فلیش اینڈ بونز، لپس، اور ظاہر ہے کہ ناک اس طرح کی یا ہاتھ. سورہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صورت میں بنایا، سورہ کا مطلب ہے ایٹریبیوٹس میں بنایا. انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایٹریبیوٹس رکھے ہیں، لیکن ظاہر اللہ کے انفائنائٹ ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس لیول پہ بنایا ہے، جنوں کو اس لیول پہ نہیں بنایا ہے. اور شیر ہم سے طاقتور ہے، تو پھر کل کو یہ بھی ہم پوچھیں گے شیر اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے درندے جو ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ پاور کی وجہ سے ہم سے آگے بڑھ جائے اور اشرف المخلوقات کہلائیں. بے شک. اور وہ سورہ 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، تو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہو تو وہ تو ظاہر ہے اشرف المخلوقات تبھی ہو سکتا ہے نا، جنات میں نہیں تھی. اچھا علی، آج چونکہ ہم پہلا ہمارا ایپیسوڈ تھا اس کا، تو ہم نے مین کنسیپشن مسکنسیپشنس پہ ہی بات کرنی ہے. میرے آپ سے جو بہت بڑے دو مسکنسیپشنس ہیں یا ایکچوئل کنسیپٹس ہیں، آئی ڈونٹ نو، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا نمبر 1، کیونکہ اس کے 3 حصے میں کہوں گا. نمبر 1، کیا جن ہمیں پوزیس کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ نے ہلکی سی بات آلریڈی کر دی ہے، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں. نمبر 2، یہ جو ہمارے بابے جو جن جھاڑو سے نکالتے ہیں اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، کیا یہی ایک طریقہ ہے جنات سے، یا ایون ہر مذہب میں، بیکاز ہر مذہب میں اپنے اپنے طریقے ہیں، ہندوؤں کے کچھ اور ہیں، عیسائی جو ہیں وہ یہ سلیب رکھ دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ایک دن بھاگ جائے گا. تو کیا یہ اگر بالکل بریفلی ہم اس پہ ٹچ کریں گے، ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ایپیسوڈ میں بات کریں گے، اور ہمیں ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ لاسٹ میں لیں گے، پہلے یہ 2 لے لیجئے، پھر ہم سوال لیتے ہیں. بہت اچھے سوال ہیں، جزاک اللہ خیر. اچھا پہلے وہ ایک چیز مزید بھی ہم ایکسپلین کر دیں جو ہم نے ابھی بات کی نا، کہ اللہ نے اپنی روح میں سے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی. یہ اس کی تفسیر میں بتا دیتا ہوں، آڈینس کو مزید کلیریفائی ہو جائے گا کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی جو روح ہے نا وہ الگ سے ایک اینٹی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ابھی میرے پاس ایک گلاس پڑا ہوا ہے نا، تو اس گلاس میں کچھ پانی ہے، اس پانی میں سے میں کچھ چھینٹے کسی پہ پھینکوں، تو مفسرین کا یہ کہنا ہے، بلکہ ابن عباس کا ایک کوٹ ہے کہ اللہ کی روح الگ سے ایک مخلوق ہے. اس روح میں سے اللہ نے پھونکا، جیسے اس پانی کے چھینٹے جو ہے وہ میں کسی پر پھینکوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنے پانی میں سے پھینکا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اندر پانی ہے. تو اللہ کی روح نہیں ہے، یہ عقیدے کا نا ایک بڑا وہ بیسیکلی ایک ڈسکشن کلیریفائی ہونا ضروری ہے، یہ بات کلیریفائی ہونا ضروری کہ اللہ کی اپنی روح نہیں ہے. کیونکہ علی بھائی اس کانسیپٹ سے نا پھر وہ وحدت الوجود اور پینتھیزم کا کانسیپٹ نکلتا ہے. بالکل صحیح ہے. ہندو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ اس بت میں اللہ کی روح ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ اس میں روح تو اللہ کی ہے نا.
تو یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری کہ وہ اللہ کی روح سے مراد کیا ہے. تو وہ شعور ہے بیسیکلی جو انسانوں کو دیا اللہ نے. روح اور روح ہے کیا، یہ بیسیکلی اللہ کو ہی پتہ ہے. تو اب جو سوال آپ نے پوچھا کہ سوال ایک بار سوری پھر ریپیٹ کر دیجئے، یہ آنسر دیتے دیتے. سوال پہلا اس کا میں کر لیتا ہوں، پورشن وائز چلتے ہیں. پہلا یہ تھا کہ کیا جن ہمیں پوزیس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سیکنڈ ہے کہ اگر وہ جو میتھڈز ہمارے یہاں پہ بابے اور جھاڑو اور ہندوازم میں اور کرسچینٹی میں سلیپ والا، کیا یہ میتھڈز ہیں. اور تیسرا تھا میرا کہ وہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم رقیہ کے اوپر بھی بات کریں گے. بالکل پوزیس کر سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں یقین کریں علی بھائی، جو ہمارا کلچر ہے اٹ از اے ویری ریپریسو کلچر، سپریسو کلچر. لوگ، میں آپ کو بتاؤں، بڑا ایک میرا دکھ ہے، دل کی جو بات ہے کہ ہمارے کلچر میں عورت جب شادی کر کے آتی ہے تو لٹرلی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اسے سکھایا جاتا ہے کہ اب تم نے دوسروں کے لیے جینا ہے. تو وہ اتنا ریپریس کرتی ہے اپنے آپ کو، اتنا ریپریس کرتی ہے کہ اس کے اتنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اکٹھے ہو جاتے ہیں. بعد میں وہ اسکیزوفرینک ہو جائے یا چیخیں مارے، جو بھی کرے، ظاہر ہے وہ چیز ایکسپلوڈ تو ہونی ہے. اس کو پھر وہ نام دے دیتے ہیں، اس پہ جن آ گیا. ہمارے معاشرے میں انگزائٹی اتنی کامن ہے، اسکیزوفرینیا اتنا کامن ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ وی آر اے ریپریسو کلچر. ہم ریپریس کرتے ہیں اپنی ڈیزائرز کو، اپنی وشز کو. ہم مرد ریپریس کرتے ہیں اپنی وریز کو، اور وہ ریپریشن انکانشیس میں جاتی ہیں اور بعد میں وہ ایز این انگزائٹی نکلتی ہے. عورت اپنی آئیڈینٹی کو ریپریس کرتی ہے. عورت جو ہے وہ اپنی پوری انڈیویجویلٹی کو ریپریس کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں اسے سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بات نہیں کرنی، تم نے بولنا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جب ایک بندے کی انڈیویجویلٹی کل کر دی جائے تو اس نے سائیکو پیشنٹ ہی بننا ہے نا. تو سائیکو پیشنٹ زیادہ ہوتا ہے، پوزیشن بہت کم ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب دیکھیں، ایک ابن تیمیہ کے میں آپ کو کوٹ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ شیاطین دو صورتوں میں آپ کو بہت افیکٹ کرتے ہیں. ایون دے کین انٹر یور باڈی، گیٹ ویز کھل جاتے ہیں. ایک جب آپ ایکسٹریملی سٹارڈ ہیں، ایک جب آپ ایکسٹریملی ایکسائٹیڈ ہیں. پاگل پن، جیسے آپ پاگل پن میں ناچ رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بس سمجھے کہ آپ نے ایکسپوز کر دیا اپنے آپ. دوسرا سینیریو کہ آپ ایکسٹریملی ڈپریسڈ ہیں، ایکسٹریملی سیڈ ہیں، شیاطین کو موقع مل جاتا ہے. تو یہ کمبینیشن ہے، ڈیڈلی کمبینیشن ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر پلس شیاطین کا افیکٹ. یہ دونوں چیزیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، اسلام ہمیں صبر کا حکم دیتا ہے. اسلام ہمیں ایک وے آؤٹ دیتا ہے کہ آپ نے سفر نہیں کرنا ہے. آپ کو کوئی ایشو ہے، آپ کو وہ ایشو پہ بات کرنی چاہیے. آپ کو سفر نہیں کرنا، آپ کو وے آؤٹ فائنڈ کرنا ہے، کیونکہ اسلام ہماری مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فزیکل، اسپرچل اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہے. اسی لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ وہ ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بیلنس کیسے کرنا ہے. اب جب ہم بیلنس سے آؤٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو شیاطین سے بھی ایکسپوز کرتے ہیں، ہم سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی مول لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جو بندہ طہارت صحیح سے نہیں کرتا، اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری یوتھ کو طہارت آتی نہیں، تو بالکل وہی گورا کلچر کے مطابق واش روم جاتے ہیں. میلز کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں. تو وہ ایکسپوز کر دیا نا انہوں نے شیاطین کے آگے اپنے آپ کو. نبی نے بتایا طہارت کا طریقہ، نبی نے واش روم تک جانے کا طریقہ بتایا کہ لیفٹ فیٹ پہلے رکھنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اگنورڈ ہیں. پھر خواتین، ظاہر ہے کہ جب صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، بڑے بڑے ناخن رکھے جائیں، تو سیدھی سی بات ہے سسٹر ناراض نہ ہو. ان میں جب ظاہر ہے کوئی ڈرٹ ہو، تو یہ ساری چیزیں پھر آپ ایکسپوز کر رہے ہیں نا شیاطین کے آگے اپنے آپ کو. وہ ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کی اٹریکشن ہے، اور وہ اٹریکشن گند ہے. سیدھی سی بات ہے، واش روم میں رہنا انہیں بہت پسند ہے. جب آپ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ نے تو پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، انسان کے اندر ہی جو کریم ہوتا ہے وہی بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. آؤٹ سائڈ جن کا پوزیس کرنا یہ آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. ہاں ریئر کیسز ہوتی ہیں کہ کوئی آؤٹ سائڈ جن آپ پر آ جائے، لیکن زیادہ تر ملٹیپل یہ جو اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں دونوں کا رول ہوتا ہے.
اس میں سائیکولوجیکل بھی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ شیاطین کا رول بھی ہوتا ہے. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ، ان شارٹ میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اور بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی جن آپ کو باہر سے آ کے پوزیس کر لے. وہ کوئی بہت ہی ایکسٹریم بلیک میجک ہوگا آپ کے اوپر، اور اگر اللہ اجازت دیں گے تو ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر. دیکھیں میرے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ میں نے ایک سیریز بھی کی جن کے اوپر انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ میرا چیلنج ہے کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے روم کا دروازہ بند کرتے ہیں تو ابلیس بھی اسے نہیں کھول سکتا اس دروازے میں. ابلیس از دی موسٹ پاورفل ون. جنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پاورفل بنایا وہ ابلیس بنایا، عزازیل بنایا، وہ بھی نہیں کھول سکتا. یعنی all you have to say is بسم اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام میں آپ پاور چیک کریں تو کیا بگاڑ سکتے ہیں جنات آپ کا. اب لوگ کو نائٹ میئرز آتے ہیں، نائٹ میئرز کے تھرو وہ انسان کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کرتے ہیں، اور جب وہ نائٹ میئرز کو لوگ ہوا بنا لیں، اپنے ظاہر ذہن پہ سوار کر لیں، تو پھر بھی ان کے لیے گیٹ وے کھل جاتا ہے جس کے تھرو وہ پھر انسان میں انٹر ہو سکتے ہیں، انسان کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اسپیشلی اگر وہ بہت زیادہ میوزک سن رہا ہے انسان. یہ ایک بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہے کہ آج کل کا میوزک جو ہے، میں پروف کر سکتا ہوں باقاعدہ اسپیلز ہیں، بلیک میجک کے اسپیلز ہیں. اسی دور میں بلیک میجک ہوتا تھا، پتہ لگ جاتا تھا بلیک میجک ہو رہا ہے، کوئی بندہ عجیب و غریب الفاظ کہہ رہا ہے. اب تو شیطان نے اپنے وہ گوروں کے جو لیرکس ہیں اس کے تھرو بیوٹیفائی کر دیا اپنی وائس، اور لوگ دھوکے میں ہیں. لوگ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ بلیک میجک کا اسپیل سن رہے ہیں. ریپ انڈسٹری، ہپ ہاپ انڈسٹری پورا بلیک میجک. اس پہ گوروں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں. جو بندہ ان کو بہت زیادہ سنے گا تو آپ کا کیا خیال ہے، اس نے پوزیس ہی ہونا ہے نا. اور اللہ معاف کرے، اس کا تو مطلب یہ کہ 40 to 50% یوتھ ویسے ہی پوزیسڈ ہے بیچاری، کیونکہ وہ دن رات ان کا سننا ہی یہ ہے. تو اسی لیے میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں حالات جس طرح کے آج کل چل رہے ہیں. بہت ایزی ہو گیا ہے شیاطین کے لیے لوگوں کو انفلوئنس کرنا. بٹ اللہ پہ توکل رکھیں، اگر اللہ کا اذن ہوگا تو یہی پوزیشن تبھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے نیچرلی انسان کو اینجلس دیے ہوئے جو حفاظت کرتے ہیں انسان کی. 4 اینجلز ہیں آگے پیچھے رائٹ لیفٹ پہ. شیاطین ان سے ڈرتے ہیں، شیاطین آپ کے قریب نہیں آتے ہیں. اسپیشلی جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وضو میں رہتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ کے قریب ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ آپ کو کسی طرح انفلوئنس کریں. تو اٹس آل اباؤٹ یور بلیف، آل اباؤٹ یور عقیدہ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں روزانہ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، پھر بھی وہ شک کرتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے اور ہمارے اوپر جن آ گئے. تو یہ اس سے بڑا اور کیا مطلب میں کہوں کہ عقیدے کا ذوق پن ہے کہ آپ نے سورہ البقرہ پڑھ لی ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے رسول اللہ کی کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں مجال ہے کہ کوئی جن وہاں پر جو ہے شیطان کی بات ہو رہی، کوئی شیطان وہاں پر افیکٹ ڈال دے یا نقصان آپ کو پہنچا دے یا کوئی میجیشین وہاں پہ کچھ کر دے. تو ہم خود ہی پاورفل بناتے ہیں شیاطین کو، ہم خود ہی میجیشین کو پاورفل بناتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیاطین اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے، نعوذ باللہ. اور جو بلیک میجیشینز ہیں وہ اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہیں، وہ بندش بھی کر دیتے ہیں، وہ جادو بھی کر دیتے ہیں. اس لیے اٹس آل سائیکولوجیکل. جتنا آپ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہے اتنا آپ ان چیزوں سے بچیں گے. جتنا آپ سائیکولوجیکلی ویک ہیں، آپ کا عقیدہ ویک ہے، آپ پھنستے جائیں گے پھنستے جائیں گے، اور یہ مخلوق اس چیز کا مزید فائدہ اٹھائے گی، مزید فائدہ اٹھائے گی، یہاں تک کہ یہ لٹرلی آپ کو اس نتیجے پہ لے آئیں گے کہ وہ زیادہ پاورفل ہے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ ویک ہے. پوزیشن ہو جاتی ہے لیکن ریئر ہے. دوسری بات، کچھ لوگ یہ کراس سے علاج کرتے ہیں. میرے پاس ایک بھائی ہیں ملتان سے، لیا سے. انہوں نے میسج کیا کہ میرا ایک دوست ہے ملتان میں، اس کی بہن پوزیس تھی اور چیخیں مارتی تھی اور بہت عجیب و غریب شکلیں بناتی تھی. ہو سکتا ہے ہو، میں نے جیسے کہا ہو جاتے ہیں لوگ پوزیس. تو اس نے کہا کہ کسی بھی مسلمان سے اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا. میں ایک کرسچن عامل کے پاس گیا، ایک پادری کے پاس گیا، اور اس نے جو ہے وہ عمل کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو. تو لہٰذا اب وہ کرسچن سے انفلوئنس. تو
تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنے دوست کو 2-3 باتیں سمجھائیں، اور یہ بلال فلش نے بہت اچھے سے سمجھایا. انہوں نے کہا شیاطین کا مین مقصد ہے شرک کرانا. دیٹ از دیئر بگیسٹ ٹاسک، گریٹسٹ ٹاسک جو ابلیس نے انہیں دیا ہوا، کیونکہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں. اب مثال کے طور پہ ایک انسان پہ کیئرلیسنس کی وجہ سے شیطان حاوی ہو گیا، اور وہ شیطان ظاہر ہے اتنا پاورفل ہے، اس حد تک پاورفل ہے کہ عام بابا جی سے وہ نہیں نکلے گا. کیونکہ عام بابا جی کون سا اذکار کرتے ہیں، وہ بھی تو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں نا، یا وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو ثابت ہی نہیں. عام بابا جی سے تو وہ نہیں نکلنے والا. اب جب وہ کرسچن کے پاس بندہ جائے گا اور جب وہ کہے گا کہ مدر میری کے نام پہ یا یسوع مسیح کے نام پہ یا جیزس کرائسٹ کے نام پہ یا کراس دکھا کے یا ہولی واٹر پھینک کے وہ اسے کہے گا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو وہ فوراً نکل جائے گا. اور اس کے نکلنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا عیسیٰ مسیح پہ خدائی کا عقیدہ مضبوط ہوگا، یا مریم علیہ السلام کی ڈیوینٹی ان کے لیے ثابت ہو جائے گی جب میں نکلوں گا. تو کس حد تک بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. That's why you will see کہ کرسچن ایگزورسسٹ واقعی علاج کر دیتے ہیں، لیکن وہ شیطان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ میں نے علاج کرانا ہے، میں نے نکلنا ہے. کرسچن کے پاس جب جائے گا تو میں نے نکلنا ہے، تاکہ ان کا ڈاؤٹ کریٹ ہو کہ یار کرسچن نے نکال دیا، مسلمان سے علاج نہیں ہو رہا. اس حد تک گیم ہوتی ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. اللہ علم لینے کی ہمیں توفیق دے اور ہدایت دے. آمین آمین. علی ہم کیونکہ اپنے ٹائم کے بھی آپ پہنچ رہے ہیں، مجھے تو خیر ایشو نہیں ہے، ٹائم تھوڑا ہم اور بھی لگا سکتے ہیں، بٹ آپ کو کیا خیال ہے کچھ ہم سوال لے لیں یا ہاؤ ٹو پروٹیکٹ کے اوپر پہلے بات کر لیں اور پھر سوالات کو میں بریفلی 2-4 سوالوں کو ڈسکس کر لیں؟ جی جی جیسے آپ کہتے ہیں. تو پھر ایسا کرتے ہیں پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانا کا طریقہ، کیونکہ میں اصل میں ایک پورا ایپیسوڈ رقیہ پہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ رقیہ میرا خیال ہے بڑا ہی مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ ہے. میں آج اس کے اوپر ڈیٹیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم ڈسکس کریں. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور سیلف فرام جن. سب سے بڑی پروٹیکشن وہی ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو سائیکلوجیکلی اسٹرانگ ہے. سائیکلوجیکلی اسٹرانگ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے بہت وسوسے آتے ہیں. ابن قیم نے کہا ریسائٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے. اور یہ بھی بات میں کلیئر کر دوں علی بھائی کہ لوگ اتنا بے بس ہو چکے ہیں، وہ اپنے وسوسے شیئر کرتے ہیں. مجھے جتنے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں، اب تو میں نے کاؤنسلنگ چھوڑ دی لیکن پاسٹ کی بات ہے، وہ سارے وسوسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ بات آتی ہے. وسوسوں کو سپریس کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، وسوسوں کو شیئر نہیں کرنا ہے. ہر بندے کو وسوسے آتے ہیں. ایک بھائی کو میں نے مذاق میں کہا کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی کبھی مجھے کیا وسوسے آتے ہیں، آپ مجھے پاگل سمجھیں گے. تو وسوسے بتانے والے نہیں ہوتے، وسوسے سپریس کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کی طرف سے. تو قرآن کا حکم ہے جب وسوسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرو. ابن قیم نے اسے بتا دیا اور چلا گیا. کچھ دیر بعد آیا، کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ میں نے اعوذ باللہ پڑھی تھی تو فائدہ نہیں ہوا، میرے لیے مفید ثابت ہوئی، کچھ اور بتائیں. تو ابن قیم مسکرایا، انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تلوار دے دوں، تیز دھاری تلوار، وہ کتنا نقصان کر لے گا، اور اگر وہی تیز دھاری تلوار میں ایک جنگجو وارئر کو دے دوں تو وہ پھر کیا نقصان کرے گا دشمن کا، تم خود ہی سوچو. تو یہ سمجھانے کا کیا مطلب تھا کہ تمہیں تیز دھاری تلوار تو میں نے دے دیا، اعوذ باللہ تو دے دیا، سورہ البقرہ تو دے دیا، اذکار تو دے دیے، لیکن تمہارا اپنا ایمان ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تم سے تلوار سنبھلنی نہیں. ساری چیزیں تمہیں دے دی ہیں، لیکن اب پاکستان میں بھی یہی ہے. وہ میں ایک دوست کی والدہ کو لے کر گیا، ایک بہت اچھے راکی ہیں ان کی طرف. تو وہاں جا کے ان راکی نے بتایا، کیونکہ اوتھینٹک تھے، اوتھینٹک راکی ہمیشہ قرآن پڑھنے کا کہتا ہے، باقی پتہ نہیں تیل لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی آپ قرآن یہ پڑھیں، آپ یہ سورت پڑھیں، آپ اذکار کریں صبح شام کے، نماز کی ترغیب دی، پاکی کی ترغیب دی، ایک روٹین بتائی، ایک ڈائٹ بتائی. اب جب وہ گھر آئی ہیں، انہوں نے کہا یہ بابا، پنجابی میں انہوں نے کہا کہ یہ 2 نمبر بابا ہے. تو وہ دوست نے کہا کہ یہ کیسے 2 نمبر بابا ہے؟ انہوں نے کہا نہ کوئی تعویذ دیا ہے، نہ کوئی تیل دیا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ سوالات پوچھے، نہ والدہ کا نام پوچھا، تو ویسے ہی 2 نمبر. اب لوگ جو ہیں عمل نہیں کرنا چاہتے.
قرآن نہیں پڑھنا چاہتے, اذکار نہیں کرنا چاہتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس تعویذ ایک گلے میں ڈل جائے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک کیپسول مل جائے, وہ کیپسول میں کھا لوں اور بس میری بگڑی بن جائے, ہر چیز میرے لیے جو ہے وہ ایزی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ایز اے ٹیسٹ پیدا کیا ہے ہمارے لیے, اور وہ تا قیامت ٹیسٹ ہے. ابلیس سے مقابلہ تا قیامت ہے, شیطان سے مقابلہ تا قیامت ہے. وسوسے بھی ڈالے گا, نماز میں بھی آ کر وسوسے ڈالے گا, نائٹ میئرس بھی دکھائے گا, وہ نیگیٹو تھاٹس بھی ڈالے گا, بہت کچھ کرے گا. یہی تو مقابلہ ہے. تو پہلا پروٹیکشن ہے کہ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہو جائیں, توکل کر کے اذکار کریں. جب ایک رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ ایک اینجل تیار کر دیتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے, تو پھر آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی جن چمٹ جائے گا یا جو ہے وہ مجھے کوئی جن نقصان پہنچا دے گا. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو شخص صبح اور شام 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے, تو کون سا جن آپ کو آگے تنگ کرے گا, کون سا شیطان. میں بار بار جن کہہ رہا ہوں, مطلب اس کے شیطان ہے, کیونکہ برے جن شیطان ہوتے ہیں. تو اتنے اذکار ہمارے نبی نے بتائے. پھر معوذتین سے بڑی پروٹیکشن اور کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر کیا کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 بار آپ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں, 3 بار پڑھ کر یوں ہاتھ بنا کر پھونکیں, اور پھر اس کو اس طرح سے اپنی پوری باڈی پر آپ کریں. تو کوئی بھی شیطان, کوئی بھی شر آپ کو نہیں چھو سکتا. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اتنی جامع دعائیں, صبح بھی 3 بار, شام کو بھی 3 بار. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو کوئی شر ہوئے, آپ کو کوئی شیطان ہو. پھر سورہ البقرہ کی تلاوت بہت زیادہ گھروں میں لگانا. یہ تو ہے پڑھنے سے تعلق. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا, سوری ٹو سے, اس کو نماز کی توفیق نہیں ہے. ہم بھی کسی دور میں ایسے تھے, اللہ نے پھر ہدایت دی. اللہ سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دل نرم کرے اس حوالے سے, اللہ انہیں توفیق دے. تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ بہت ڈینجر میں, سیدھی سی بات ہے, وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہے ان چیزوں سے. تو نماز بہت بڑی پروٹیکشن ہے. نماز میں آپ وضو بھی کرتے ہیں, نماز میں آپ سوتنے بھی ریسائٹ کرتے ہیں, نماز کے بعد آپ اذکار بھی کرتے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں اینجلز آپ کو سراؤنڈ کرتے ہیں. اینجلز کا آپ کے ساتھ ہونا یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہے. اور پھر ڈائٹ, طیب کھائیں, پاکیزہ چیز کھائیں, ایسی چیزیں مت کھائیں جس سے آپ کی ڈیزائر بڑھتی ہے, جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اس میں ڈائٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح سویر 7 اجوا کھجور کھاتا ہے اس میں بلیک میجک نہیں ہو سکتا, یعنی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بڑے سے بڑا میجیشین آ جائے وہ اس پہ بلیک میجک نہیں کر سکتا. 7 اجوا ڈیٹس. پھر تلبینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ خوراک تھی, جو کا دلیا کھجور کے پیسٹ میں ملا کے اور شہد ملا کے. جو شخص صبح نہار منہ گرم پانی میں شہد کے 2 چمچے ملا کر پیتا ہے, یہ بھی ایک بہت زبردست ڈائٹ ہے. یہ تو ویسے بھی فیٹ لاس کے لیے بھی بہت کمال ڈائٹ ہے, اور یہ ایول افیکٹس اور شیاطین کے افیکٹس کے حوالے سے بھی بہت ہی زبردست ڈائٹ ہے. تو ڈائٹ کا بھی بہت رول ہے پروٹیکشن کے حوالے سے. اور دین اگین قرآن کی تلاوت, جو جتنا قرآن پڑھے گا اینجل اسے اتنا سراؤنڈ کریں گے. تو اس ساری چیزوں کا مکسچر ہے, لیکن ظاہر ہے لوگ عمل بہت کم کرتے ہیں. اللہ ہمیں باعمل بنا دے اس وقت. بے شک, آمین ثم آمین. علی میں ایسے کرتے ہیں ابھی ہم جلدی سے کچھ سوالات ایک سلسلے سے چیک کر لیتے ہیں جن میں سے ان کے ابھی ہم جواب دینا چاہیں گے, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. ایک تو سوال وہی آ رہا تھا کہ وسوسے کیسے آتے ہیں. میں سوال آلموسٹ اتنے آج کی ایپیسوڈ کے ہیں, میں ذرا لکھ دیتا ہوں, پڑھتا ہوں, پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کون سا ہم نے لینا. جن کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے. جن اور شیطان کیا یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. جن کی فزیکل شیپ کیا ہے, یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر بھی چکے ہیں. بھٹکتی آتما بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. گیجٹس ٹو اسٹاپ جنس, یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. آر جنس اے فارم آف انرجی. اس کے بعد ہے ٹریٹمنٹ ان ویریس ریلیجنس. کین جن بی فیلٹ بائی اینیملس. میں نے کچھ انگلش میں لکھے ہیں, کچھ اردو میں ویئرس, میرا ایسے ہی ہے اسٹائل کچھ. اس کے بعد رقیہ کیا ہے وہ ہم انگلش میں ڈسکس کر لیں گے.
ہیلوسینیشن اور جن، ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ بندے میں کوئی ہیلوسینیشن ہو رہی ہے یا اس میں جن آیا ہوا ہے؟ اور پیرامڈس کیا جنہوں نے بنائے تھے یا انسانوں نے؟ اور اگر جن جو ہے وہ یہ ہم نے کر لیا ہے، اور کیا جنوں کی روح ہوتی ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں آج کے. ان میں سے اگر آپ کو کیا خیال ہے کون سے سوال کو ہم آپ ایسے کریں میں شروع سے بولتے جائیں، میں ون لائن میں آنسر کرتا ہوں، ٹو دا پوائنٹ اور شارٹ، جتنے ہم کور کر سکیں ہم کریں. ٹھیک ہے. وسوسے کیسے آتے ہیں اور کیا ہے؟ دیکھیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسوسوں کی جو کیفیت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے صدر، سینے میں، قلب میں ڈالتے ہیں جنات. اب وہ اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کس طرح پھونکتے ہیں وسوسے، وہ یہ خیالات کس طرح ڈالتے ہیں، یہ اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سائنس ہے. بس واللہ عالم. اللہ نے ہمیں بتایا وسوسے ڈالتے ہیں. ہم وسوسوں کو نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں کہ وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں وسوسے. اور ظاہر ہے کہ برے خیالات ہیں اور برے ارادے ہیں، انہی کا نام وسوسے ہے. اوور تھنکنگ ہے، وہ بھی وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈاؤٹس ہے، وہ بھی وسوسے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ بس آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اپنی پوزیشن چینج کریں اور اذکار کریں اور وہاں سے اٹھ جائیں اور اس چیز کو سوچنا بند کر دیں جس کے آپ کو وسوسے آ رہے ہیں. بے شک. جن کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں لوگ میرے پاس جن ہے، میرے پاس موکل ہے، یہ کیا ہے کانسیپٹ؟ جن جتنا میں نے پڑھا ہے جن قابو میں نہیں آتا. ہاں یہ ہے کہ وہ آپ کی عزت کرتا ہے اگر آپ اس کے استاد ہیں، اس کو تفسیر پڑھائی ہے. ایسے واقعات بالکل ملتے ہیں اسلاف کی زندگیوں میں، لیکن قابو نہیں اسے کر سکتے، کیونکہ قابو کرنے کی نہ تو اجازت ہے نہ ہی وہ قابو میں آتا ہے. یہ عمل ہوتا ہے، کالا علم اسے کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی غلیظ چیزیں انہیں کرنی پڑتی ہیں، حرام چیزیں کرنی پڑتی ہیں، شرک کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ ڈیلنگ کرتا ہے. قابو میں نہیں آتا، ڈیلز پہ چلتا ہے وہ. تو اس کی ڈیل بہت خطرناک ڈیل ہوتی ہے، شیاطین کی جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں. اس پہ انشاءاللہ ہم مزید ڈیٹیل میں ایک ایپیسوڈ میں بات کر لیں گے. کیا جن اور شیطان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ شیطان ایک لقب ہے، شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے. بس یہ جو برا جن ہے اور جو برا انسان ہے دونوں شیطان. جن کی شکل پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. گیجٹس ٹو اسٹاپ جنز، یہ جو ڈفرنٹ گیجٹس آتے ہیں کہ جی وہ جس طرح وہ ہم نے آلریڈی ہلکا سا ذکر کیا بھی ہے کراس والا، تو اس طرح ہندوازم میں بھی ہیں وہ. اور اس طرح تو کیا یہ اسلام میں بھی کوئی ایسے تعویذ ہیں اس طرح، یا کوئی اس طرح کے اور گیجٹس جو ہیں، کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی کوئی ویلیو ہے؟ تعویذ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جس میں نمبرز ہیں، نیومرولوجی کی سائنس ہے پوری، وہ بالکل حرام ہے. اس میں کوئی فاقے بنے ہوں وہ بلا اتفاق اور یونانیمسلی حرام اسکالر نے قرار دیے. جو پرانی آیات کے تعویذ ہیں جن میں کوئی صورت لکھی ہو وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ یہ جو عامل ہوتے ہیں، جو بلیک میجیشین ہوتے ہیں، کرتے کیا ہے کہ سورہ اخلاص کو لکھ دیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، لیکن اس کو اگر آپ غور کریں گے تو اس کی کچھ ورڈنگ چینج کی ہوگی، یا اس کے ارد گرد کچھ سمبلز بنائے ہوں گے، یا اس کی تصدیق کرنے کے لیے کچھ شیاطین کے نام لکھے ہوں گے. اس طرح کے تعویذ بھی دیکھنے کو ملے. لیکن اگر پیورلی کسی نے کوئی قرآنی آیت کا تعویذ دیا اس میں اختلاف ہے. پہلے دیوبند جو ہیں، حنفا جو ہیں، حنفی جو ہیں بہت سے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ والے تعویذ پہن سکتے ہیں پروٹیکشن کے لیے، لیکن میرا جتنا میں نے ریسرچ کی سیفسٹ اوپینین یہ ہے کہ یہ والے تعویذ بھی نہیں پہننے چاہیے. توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے. تعویذ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور نہ تعویذ ثابت ہے قرآن و سنت میں، نہ صحابہ نے کبھی تعویذ باندھا ہے، نہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں مشورہ دیا تعویذ پہننے کا، نہ اسلاف سے تعویذ ثابت ہے. تو بہت آگے جا کے ظاہر ہے کہ ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ تعویذ بھی کوئی چیز تھی. تو میں اس کے اگینسٹ ایڈوائز کروں گا کہ تعویذ آپ نہ پہنیں، آپ اذکار کریں، اللہ تعالیٰ پہ آپ توکل کریں. اور یہ جو باقی سمبلز ہیں وہ تو میں نے ویسے ہی بتا دیا، شیاطین بیوقوف بناتے ہیں، وہ تو ویسے ہی حرام ہے. آپ کرسچن ہندو سے علاج جا کے کرائیں گے، انہوں نے کیا علاج کرنا، وہ تو توحید کے ہی قائل نہیں، انہوں نے کیا علاج. کیا جن جو ہے جانور جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ جن بڑی جلدی دیکھ لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسے ہی حدیث میں بات ملتی ہے، گدھا جب آواز نکالتا ہے اس کو شیطان نظر آتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں.
اور مرغا جب صبح آواز نکالتا ہے اسے اینجلز نظر آتے ہیں. تو بالکل یہ حدیث میں ثابت ہے کہ یہ جانوروں کو جنات نظر آ سکتے ہیں. ہمارا اس پہ ایمان ہے، بالکل آ سکتے ہیں، ڈاگ کو بھی آ سکتے ہیں اور جانوروں کو بھی آتے ہوں گے. کیا جن جو ہیں وہ انرجی کی ہی ایک فارم ہے؟ میں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ شاید، لیکن کوئی کنفرم چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ ویسے سوال ہے نا کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں ہے فی الحال. صحیح ہے. اچھا یہ رقیہ کا بعد میں پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ ہم یہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ وہ جو آپ نے بتایا تھا نا بیچ میں کہ اس کے اوپر سوال آیا تھا، غالباً ندا نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہیلوسینیشن اور جن میں فرق کیسے پتہ چلے گا، یہ ایکچولی جن میں قابو میں ہے یا ہیلوسینیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں دین اگین یہ اس کا نہ کوئی انسٹرومنٹ ہے، سائنٹیفک انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ اس پہ جن حاوی ہے کہ نہیں ہے. تو کلیئر کٹ جنوں کا تو سائنس میں ویسے ہی انکار ہے، تو نہیں بتایا جا سکتا. کہ ہاں حدیث کے مطابق اگر میں بات کروں، سائنٹیفک انسٹرومنٹ تو کوئی نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ جو پوزیسڈ ہے اس کے کان میں اذان دے 7 بار، اور اگر وہ اذان کے بعد بہت ایگریسو ریئیکٹ کرے، یا ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے اس پہ 7 بار، اور اگر وہ 7 بار سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں وہ انکانشیس ہو جاتا ہے بندہ، تو پھر دیر از اے لاٹ آف چانس وہ پوزیسڈ ہے، اس کے اوپر جن ہے، شیطان کا افیکٹ ہے اس کے اوپر. اسی طرح جب آپ کچھ اسپیسیفک آیات پڑھتے ہیں، جیسے الذی یوسوس فی صدور الناس، یا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. راکی یہ بار بار یہ آیت ریپیٹ کرتے ہیں، من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو کچھ اسپیسیفک آیات جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں اور مریض چیخیں مارنے لگے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اس کا مطلب کہ یہ چیز ہٹ کر رہی ہے جا کے شیطان کو، کہ شیطان آگ کا بنا ہے اور یہ صورت باقاعدہ نور ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ ہٹ کرتے ہیں انہیں جا کے. تو اس سے کچھ پتہ لگ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس پہ شیطانی ایفیکٹس ہیں، ہو سکتا ہے پوزیسڈ ہے. جہاں تک ہیلوسینیشن کا تعلق ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. سائیکالوجی کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، سائیکو ڈائنامک اسکول آف تھاٹ ہے، کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ ہے، کہ ہیلوسینیشن کیوں قائم ہوتے ہیں لوگوں کے. ریپریس تھاٹس ہوتے ہیں ان کی، ظاہر ہے کہ ان کی اس کو کہتے ہیں انکانشیس جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے نا، انریزالوڈ کنفلکٹ ان میں، ظاہر ہے کہ پھر وہ بندہ اتنے اس میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ خیالی دنیا میں رہنے لگ جاتا ہے. اور برین ورکس لائک دس، کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیج ہل گیا، آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، برین کا کوئی پیج ہل گیا، کیونکہ الیکٹریکل سگنلز ہوتے ہیں برین میں، تو کوئی بھی تار ادھر سے ادھر ہوئی برین کی، نیورونز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہیلوسینیشن ہونے لگ جاتی ہیں. آپ کو ریالٹی سے مختلف چیز نظر آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی تاریں ہل گئی ہیں برین. آپ کی جو آئی سائٹ ہے نا وہ برین کے نرو سیلز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تھوڑی سی کوئی تار ہلی، آپ کی آئیز جو ہے وہ کچھ اور دیکھنے لگ جائیں گی. تو یہ ایک سائنس ہے اس کے پیچھے، ہیلوسینیشن کے پیچھے. تو یہ دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے بیسیکلی. اچھا لاسٹ ٹو لے لیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا جنوں کی روح ہوتی ہے؟ ریلی اس پہ میرا نالج نہیں ہے، میں بھی اس پہ ریسرچ کروں گا، لیکن میں نے اس پہ کبھی نالج نہیں دیا. لیکن ہاں جی، بٹ اس کے بارے میں نہ قرآن میں کچھ آتا ہے نہ حدیث میں کچھ آتا ہے. واللہ اعلم. کیا پیرامڈز جنہوں نے بنائے تھے یا انسانوں نے؟ میرا خیال ہے یہ بھی سوال تھوڑا سا یس آئی بلیو جنہوں نے بنائے تھے، لیکن اگین یہ حتمی بات نہیں ہے، یہ میری بس سے میرا ایک ویو ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، رقیہ کیا ہے؟ رقیہ اسلامک اسپرچول ہیلنگ کو کہتے ہیں. رقیہ شریعہ آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ جا کے، RUQYAH شریعہ. قرآن کی مختلف سورج کا ایک مجموعہ ہے جو سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور کچھ اذکار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بھی رقیہ کرتے تھے، حضرت عائشہ کو بھی کہتے تھے میرے اوپر کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی سکھایا رقیہ. جیسے یہ رقیہ ہے، رات سونے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس پڑھ کے وہ پھونکے، اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ جو ہے پھیرے اور پورے جسم پہ، اور بیٹھ پہ. دس از رقیہ.
یہ رقیہ جو ہے یہ اس کے لیے کسی کے اسپیشل جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا یہ خود بھی کیا جا سکتا ہے؟ جا بھی سکتے ہیں لیکن خود بھی کیا جا سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ خود کریں. جا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا علی, جزاک اللہ خیر بھائی. میرا خیال ہے آج ہم نے بڑی سیر حاصل تمہید باندھ کے ایک انٹروڈکشن سے ہم نے شروع کیا ہے. اور میں ایک بات یہاں پر آگے ایڈ کرنا چاہوں گا. علی نے جو بات بلکہ دو چیزوں پہ, ایک جو علی نے ہیلوسینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو یہ جوز ہے نا, یہ ہمارے کان کے 3 حصے ہیں. اس کا جو انر 3 حصہ ہے وہ ہمارے جو سے جڑا ہوتا ہے. اگر وہ آپ کا تھوڑا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ میں وہ بتاتا ہے آپ کو, آپ کی اورینٹیشن وہ کر رہا ہوتا ہے. تو کئی دفعہ اس طرح کی چیز ہونے سے بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار پتہ نہیں مجھے چکر آ رہے ہیں, مجھے کیا ہو رہا ہے, مجھے دنیا گھومتی نظر آ رہی ہے. یہ فزیکل ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. کسی ڈاکٹر کو پہلے ضرور چیک کرائیں, خاص طور پہ اگر آپ کی کوئی اس طرح کی چیز ہو. دوسرے جو علی نے ایک بات کی تھی, میں اس کو بتا چلوں کہ میں کس طرح پرسوں میں علی گاڑی ٹھیک کرانے گیا ہوا تھا, تو وہاں ورک شاپ پہ نا ایک دودھ والا آیا ہوا تھا, وہ دودھ سپلائی کرتا ہے, اس بندے کا بڑا کام تھا. تو اس نے مجھے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا جی علی بھائی میرے سالے کے ایک کوئی دوست تھے, کوئی بڑی فیملی تھی, جج صاحب میاں بیوی دونوں جج صاحبان تھے. تو انہوں نے میرے ساتھ وہ لاہور شفٹ ہوئے, ٹرانسفر ہوئی, تو میرے سالہ نے کہا کہ یار آپ نے بھائی ان کے گھر پہ دودھ دینا ہے اور خود دے کے آنا ہے. کہتا میں خود دودھ نکال کے جاتا تھا. ایک ہفتے کے بعد میرے سالے کو شکایت کی انہوں نے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو آئندہ یہ ہمیں دودھ نہ دے, یہ پانی ملا کے دودھ دے رہا ہے, خالص دودھ نہیں دے رہا. اچھا وہ کہتے ہیں اس دن اتفاق کی بات ہے کہ میں کہیں پر مرگ پہ گیا تھا, تو میرا ایک لڑکا, اس کو میں نے کہا یار تم نے دودھ دینے جانا ہے. تو وہ اس نے 7 کلو دودھ تھا اور 10 کلو دودھ دینا تھا. 3 کلو اس میں پانی ڈالا اور وہ لے کے چلا گیا. اچھا اس دن انہوں نے باقاعدہ میرے سالے کو چیک کرانے کے لیے کہ یہ دیکھو دودھ غلط ہے, انہوں نے ایک ٹیسٹ بنایا ہوا تھا. کہتے جیسے ہی انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو ان کو ٹیسٹ کر کے یہ پتا چلا کہ یار یہ کہہ لگے یہ اصل دودھ ہے, جو پانی والا دودھ ہے نا یہ اصل دودھ ہے, جو تمہارا باس لے کے آتا تھا نا وہ غلط دودھ ہے. اب ہمارے یہاں پر وہ اس کے بعد کہتا وہ 4 سال لاہور رہے اور وہ 6 کلو دودھ اور 4 کلو پانی مکس پیتے تھے, کہہ کہ ہمیں یہ والا دودھ دو, ہمیں دوسرا دودھ نہیں چاہیے. تو اسی طرح ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اسی طرح میرا خیال ہے ہمارے معاملات کا معاملہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی مکس کر کے ایمان میں بھی دے دو, دودھ میں بھی دے دو, ہر چیز میں دے دو, ہم بس مکسچر سے ملے. تو یہی ایک وجہ ہے میرا خیال ہے جو ہم یہ ساری خرافات میں آج پڑھتے جا رہے ہیں. سو اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو جو ہم نے کہا ہے سنا ہے اس پہ عمل اور کرنے کی, اور ایمان خاتمہ زندگی بل ایمان اور خاتمہ بل ایمان دونوں کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے خدمت کرنے کا موقع دے, اور ہمارے ایمانوں کے اندر بہت زیادہ مضبوطی لائے, اور علم حاصل کرنے کا شوق دے, اور اس علم کو استعمال کرنے کی بھی قدرت دے اور طاقت دے. سو اسی کے ساتھ ویورز آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں. علی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ میں علی سے آن ایئر ہی نیکسٹ پروگرام کی کمٹمنٹ ابھی لے لیتا ہوں, لیکن وہ اس سے پہلے علی کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا میرا خیال ہے. بہرحال انشاءاللہ میں وہ علی کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے, اور اجازت لیتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.